अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान फ़हमी के सबक नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह फातिहा की आखिरी दो आयतें। इससे पहले हमने पढ़ी थी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। साबिक़ा आयत में हमने पढ़ा था कि हम अल्लाह तबारक व तआला से सिरात मुस्तकीम की हिदायत तलब करते हैं कि अल्लाह तू हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। आगे की दो आयतों में इसी सिरात मुस्तकीम की तफसील है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। तो सिराता के माना है रास्ता, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। सिराता के माना है रास्ता। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, लज़ीना के माना आते हैं जो या उन लोगों का, उन लोगों का। अनअमता, अनअमता, अनअमता से मिलते जुलते उर्दू में अल्फाज आते हैं जैसे कि इनाम और नेमत। तो यहाँ पर अनअमता के माना है इनाम। अनअमता, इनाम किया तूने। अरबी में ता ज़बर ता का मतलब होता है तूने या आपने। अनअमता, इनाम किया तूने। अलैहिम, उन पर। अलैहिम, उन पर। नाज़रीन, अलैहिम दरअसल दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक तो अला और प्लस हिम। अला के माना होते हैं पर और हिम के माना होते हैं उन। तो अब अलैहिम का तर्जुमा हुआ उन पर। अलैहिम, उन पर। तो रास्ता उन लोगों का, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का, अनअमता इनाम किया तूने, अलैहिम उन पर, अलैहिम उन पर। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम पाने वाले लोगों को जिक्र किया। अब इनाम पाने वाले लोग कौन हैं? वो चार हैं। चार लोग हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया है। नंबर 1 अंबिया, नंबर 2 सिद्दीकीन, नंबर 3 शुहदा और नंबर 4 सालिहीन। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया, जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम किया। ठीक है। अब अगली आयत में क्या है? गैरी, ना के, गैरी ना के। गैरी के माना है ना या अलावा। गैरी का मतलब है ना या इसके अलावा। जैसे कि आमतौर पर हम कहते हैं गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम उर्दू में बोलते हैं हम। तो गैर का मतलब होता है अलावा, मुस्लिम माने मुस्लिम, गैर मुस्लिम का मतलब मुस्लिम के अलावा। तो यहाँ पर गैरी का मतलब है ना के। गैरी का मतलब है ना के। दूसरा वर्ड है मग़ज़ूबी, गज़ब किया गया। मग़ज़ूबी, गज़ब किया गया। मग़ज़ूबी से मिलता जुलता उर्दू में अल्फाज है जैसे कि मज़लूम। मज़लूम किसको कहते हैं? जिस पर के जुल्म किया जाए, जिस जुल्म किया हुआ। ठीक है। मज़लूम किसको कहते हैं? जुल्म किया हुआ। इसी तरीके से मग़ज़ूब का मतलब है गज़ब किया हुआ। गज़ब यानी गुस्सा। गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि मग़ज़ूब यानी कि जिस पर के गज़ब किया गया हो। गैरिल मग़ज़ूबी, ना कि गज़ब किया गया हो। अलैहिम, उन पर। अलैहिम, ये फिर से वही वर्ड आ रहा है जो भी हमने पहले पढ़ा था। अलैहिम, उन पर। ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर के गज़ब किया गया हो। और आगे आ रहा है वला ज़ालिन। वा का मतलब और, ला का मतलब नहीं। वला और ना के ज़ालिन। ज़ालिन का मतलब गुमराह। और ना कि उन लोगों का रास्ता जो कि गुमराह हैं। ठीक है। आगे की आयत में फरमा रहे हैं तफसील के साथ कि ना तो उन लोगों का रास्ता जिस पर के गज़ब नाजिल हुआ हो और ना ही उनका जो कि गुमराह हो। गैर का मतलब ना कि, मग़ज़ूब मतलब गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, व और ला ना कि ज़ालिन गुमराह लोग, और ना कि वो लोग जो कि गुमराह हुए। तो नाज़रीन, यहाँ पर गैरुल मग़ज़ूबी अलैहिम वला ज़ालिन क्या मतलब हुआ इन आयतों का? यानी ना रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया हो और ना उन लोगों का जो कि रास्ते से गुम हो गए हों। ठीक है। यानी आयत का हासिल मतलब ये है कि अल्लाह, हम वो रास्ता नहीं चाहते जिसमें इफ़रात हो यानी हद से तजावुज़ हो, और ना ही तफरीत जिसमें कि कमी हो, बल्कि हम उसके दरमियान का रास्ता चाहते हैं। तो अब नाज़रीन, ये तो हो गया सूरह फातिहा की आयत का तर्जुमा।
اب اس صورت کا خلاصہ اور حاصل مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور چونکہ دنیا میں صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اسی کی پہچان میں غلطی ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ صراط مستقیم کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے کو ملا کر کے صراط مستقیم ملتا ہے، یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کے مجموعے سے ہمیں صراط مستقیم ملتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور اگر ہم اس میں غور کریں گے تو اس سے ایک بڑے علم کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ صراط مستقیم کے تعین کے لیے، یعنی صراط مستقیم کو چننے کے لیے بظاہر صاف بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ صراط الرسول کہہ دیتے، یعنی رسول کا راستہ، یا صراط القرآن فرما دیتے، یعنی کہ قرآن کا راستہ، جو کہ مختصر بھی تھا، یعنی شارٹ بھی تھا اور واضح بھی تھا، کیونکہ پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے، اور پوری تعلیمات رسول جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا وہ سب اسی کی تفصیل ہے۔ لیکن قرآن کی اس مختصر سی صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل 2 آیتیں بیان فرما دی کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو، ان 4 لوگوں کو تلاش کرو۔ کون؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر تفصیل سے صراط مستقیم کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم نے اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اور کیونکہ محض کتاب جو ہے انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ بات آپ اور ہم سبھی بخوبی جانتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں تھے، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا رسول بھی نہیں آنے والا تھا۔ تو اس لیے صراط مستقیم جن لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے، ان کا ذکر یہاں پہ فرمایا، یعنی ان میں نبیین کے علاوہ ایسے حضرات بھی شامل کر دیے جو تا قیامت تک موجود رہیں گے، اور وہ کون ہیں؟ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ معلوم کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے کچھ رجال یعنی کچھ لوگوں کو، کچھ انسانوں کا پتہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ انسانوں کا پتہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا پتہ دیا، یا یوں کہہ لیجیے اس خاص طریقے سے، اس خاص طرز سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی تعلیم و تربیت محض کتابوں اور روایتوں سے نہیں ہو سکتی، یعنی اگر ہم کہیں کہ خالی کتاب پڑھ لینے سے کوئی انسان پڑھ جائے گا یا سیکھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ ماہرین کی صحبت سے ہی، ان سے سیکھ کر ہی جو ہے تعلیم و تربیت حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اکبر کا ایک بڑا ہی مشہور قول ہے، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ آپ دنیا کے تمام کاروبار میں دیکھ لیں کہ محض کتابی تعلیم سے نہ ہی تو کوئی کپڑا سینا سیکھتا ہے، ہم یہ کہیں کہ بھئی آپ جو سلائی کے بارے میں کتاب میں پڑھ لیجئے اور پھر کپڑا سینے بیٹھ جائیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لیجئے اور ڈاکٹر بن جائیے، یہ بھی مشکل ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر کی کتابیں پڑھ لیجئے اور انجینئر بن جائیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے محض قرآن و کریم اور حدیث کا محض مطالعہ انسان کی تعلیم اور اخلاقی تربیت کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، جب تک اس کو کسی محقق ماہر سے باقاعدہ حاصل نہ کیا جائے۔ آج کل قرآن و حدیث کے معاملے میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی اسی مغالطے میں مبتلا ہیں کہ محض ترجمے یا تفسیر دیکھ کر وہ قرآن کے ماہر ہو سکتے ہیں۔ یہ بالکل فطرت کے خلاف تصور ہے۔ اگر محض کتاب کافی ہوتی تو رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول بھیجے؟ کتاب کے ساتھ رسول کو معلم بنا کر بھیجنا اور صراط مستقیم کو متعین کرنے کے لیے اپنے مقبول بندوں کی فہرست دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پوری لسٹ دی ہے کہ میرے مقبول بندے صراط مستقیم کے یہ ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محض کتاب کا مطالعہ یعنی خالی کتاب پڑھ لینا تعلیم و تربیت کے لیے کافی نہیں، بلکہ کسی ماہر سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔
معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو کتاب اللہ جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام موجود ہیں. دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ والے. ان سے استفادے کی صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کے معروف اصول پر، جو بھی کتاب اللہ کے اصول ہیں ان پر ہم اللہ والوں کو پرکھیں. جو اس معیار پر نہ اترے ان کو ہم اللہ والا نہ سمجھیں. اور جب رجال اللہ کا صحیح معنی حاصل ہو جائے تو ان سے کتاب اللہ کا مفہوم سیکھنے اور عمل کرنے کا کام لیا جائے. آج جو اختلافات ہو رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف کتاب اللہ کو لے لیا اور اللہ والوں کو سے قطع نظر کر لی، ان کو بالکل چھوڑ دیا. اور کچھ لوگوں نے صرف رجال اللہ کو لے لیا، کتاب اللہ سے آنکھ بند کر لی. اور ان دونوں طریقوں کا نتیجہ ہی گمراہی ہے. تو الغرض سورہ فاتحہ کی آخر کی 2 آیتوں میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر کہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا اے اللہ جو کہ مغضوب ہیں. مغضوب علیہم یعنی ان پر تیرا غضب نازل ہوا. آج ہم جو ہے دیکھیے کس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے پہناوے کو اپناتے ہیں، ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. تو آج ہم سوچیں کہ کیا جس کو ہم اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے زیادہ نزدیک ہیں؟ اگر نہیں تو نعوذ باللہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وَلَضَّالِّينَ وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے یعنی وہ نہیں جانتے، انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، ناواقفیت میں پڑے ہوئے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں. جبکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے کہ اسے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے. تو اسی کو پڑھنے کے لیے یعنی انعام پانے والے لوگوں کا جو راستہ ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے، جس کی کہ یہ تفسیر پوری قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، یعنی صراط مستقیم کی ہی تفسیر ہے پورا قرآن کریم. تو ہمیں اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا اور دل سے اس وہم کو نکالنا ہوگا کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہے. تو دیکھیے آیت کا پھر سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہ کہ ان لوگوں کا، مغضوب مظلوم سے ملتا جلتا الفاظ. جیسے مظلوم کا مطلب ہوتا ہے ظلم کیا ہوا، تو مغضوب کا مطلب غضب کیا گیا، غضب یعنی کہ غصہ. علیہم ان پر، ولا وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ولا اور نہ کہ، ضالین ان لوگوں کا راستہ، ضالین کا مطلب ہے جو گمراہ ہوئے. آج الحمدللہ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.